बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुकूमत मुगलिस में बात करने जा रहे हैं कि गवर्नर राज नहीं, रजीम चेंज भी नहीं, तो क्या उसे कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा? पाकिस्तान की सियासत ऐसी खबरों से भरी पड़ी है। आज अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने जो कहा है और जिस तरफ इशारा किया वो आपको बताते हैं कि क्या उन्हें अब मार दिया जाएगा, क्योंकि दो नाकामियों के बाद अब तीसरा ऑप्शन सिर्फ ये बचा है। ये उनके मुंह के अल्फाज है, वो मैं आपको सुनवा दूंगा। इसके अलावा इंतकाम की आग में जलते हुए जर्द पीले नवाज शरीफ साहब, जो इनकी उम्र जो है अब काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्या वो इंतकाम की आग से निकलेंगे और मुल्क को, जो बार बार ये कहा जाता है ना, मिसाक जमहूरियत, फिर अमन, फिर मिसाक मईशत, इस्तेहकाम पाकिस्तान, ये सारे ऑप्शन इमरान खान के सामने रखे जाते हैं। और मुस्लिम लीग नून के सारे लीडरान ये कहते हैं कि इमरान खान को सारी जिद्दें सब कुछ छोड़कर अब इस मुल्क के लिए, अमन के लिए, मुफाहमत के लिए मिसाक कर लेना चाहिए। और फिर उसके ऊपर तहरीक तफज़े आईन पाकिस्तान के रहनुमा जनाब महमूद अचकज़ई साहब, जिस वक्त इस मुल्क के कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर में, उन्होंने भी कहा था कि नया मिसाक करने की ज़रूरत है, जो मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ कि इमरान खान से दस्तखत करवाऊंगा। तो अब क्या इन सारे मामलात के अंदर नवाज शरीफ साहब ने ऑप्शन जो था इंतकाम लेने का वो छोड़ दिया है? नवाज शरीफ साहब बदल गए? तो इसका जवाब मैं शुरू में ही आपको बता दूं कि नहीं, ये सब खामख्याली है, ये सब गलत फहमी है। इसके अलावा ताकतवरों ने, ये फैसला साजों ने एक और बड़ा प्लान किया है, तैयार हो चुका कि 28वीं तरमीम के अंदर शायद अब एक ये चीज़ सामने आ रही है कि ये जो 18 साल से 25 साल की उम्र करनी थी, वोटर की हद जो है, अब अगर वजीर आजम के इंतखाब के लिए उम्र की हद 70 साल कर दी जाए, तो क्या इमरान खान को माइनस किया जा सकता है? क्या इमरान खान के अलावा कौन कौन से ऐसे सियासतदान हैं जो खुद ही किसी और के लिए प्लान तैयार करते करते गड़ा किसी और के लिए खोदेंगे और खुद मुंह के बल उसमें जा गिरेंगे? पाकिस्तान की सियासत बाबू से पाक हो जाएगी। लेकिन इमरान खान को माइनस करना क्या मुमकिन है या नहीं, इस हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। सबसे पहले, इस वक्त जो वजारत इत्तलात की तरफ से, हुकूमत की तरफ से एक जनाब एलामिया जारी किया गया कि ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं तीरा वैली में या कहीं और भी, खैबर पख्तूनख्वा में जो ऑपरेशन हो रहे हैं, वो सूबाई हुकूमत की इजाज़त से हो रहे हैं। और सूबाई हुकूमत के 15 दिसंबर 2025 के इजलास के पॉइंट्स के मुताबिक, एजेंडे के मुताबिक, उन्होंने जनाब तीरा वैली से डिस्प्लेस लोगों को सेटल करने के लिए 4 अरब की ग्रांट रखी। तो उस पर अब नई बहस शुरू हो चुकी है कि ये इजाज़त दी गई थी या नहीं। उस हवाले से 2-3 चीज़ें हैं, वो आपके सामने रखते थे, आपको सुनवा देते हैं कि इसमें सूबाई हुकूमत का क्या लेना देना है। क्या इस सूबाई हुकूमत जो है उनकी वजह से ये ऑपरेशन हो रहा है? क्योंकि वादी तीरा को फौज के अहकामात पर खाली करने की बेबुनियाद खबरें जो है वो इस वक्त गढ़ी जा रही है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ये कह रहा है हुकूमत ने गुमराह कुन खबरों का नोटिस ले लिया, बेबुनियाद दावे मखसूस मकसद के तहत किए जा रहे हैं। मकसद अवाम में खौफ व हरास फैलाना, ज़ाती सियासी मफादात का हसूल है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने कोई इलाका खाली करने का हुक्म जारी नहीं किया, बेबुनियाद दावे हैं। तो दो एक चीज़ें, एक तो वज़ीर दिफा साहब है, वो सुनवा देते हैं कि कुछ दिन पहले ही वो असम्बली फ्लोर पर क्या बोल रहे थे। और उससे पहले DGI साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें तीरा का नाम नहीं लिया गया था, लेकिन ऑपरेशंस का हवाला दिया गया था और सूबा था खैबर पख्तूनख्वा। जो एयर बाई न्यूज़ ने खबर ब्रेक की वो थोड़ी सी मैं आपको सुनवा देता हूँ, और उसके बाद वज़ीर दिफा और फिर DGI साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था वो सुनवा देता हूँ, जरा सुनिए। बेबुनियाद दावे मखसूस मकासद के तहत किए जा रहे हैं। मकसद अवाम में खौफ हिरास फैलाना, जाती और सियासी मफादात का हसूल है। वफाकी हुकूमत या मुसल्लह अफवाज ने वादी तीरा को खाली करवाने का कोई हुक्म जारी नहीं किया। कोई हुक्म जारी नहीं किया। तो वज़ीर दिफा साहब क्या कह रहे हैं वो सुनिए। हम कर रहे हैं ऑपरेशन, बिल्कुल हम कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला, बिल्कुल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ऑपरेशन कर रहे हैं। आपके पास इख्तियारात है, आप इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। मुल्क और कौम के लिए अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये ख्वाजा आसिफ साहब है जिन्होंने असेंबली फ्लोर पर दावा किया कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं, आप में तो इतनी सख्त नहीं है कि आप ये कर सके। इस वक्त तीरा वैली में जो सूरत हाल है वो उसके विजुअल्स बड़े ज़ालिम हैं। बच्चों को आपने ठिठुरती सर्दी में डिस्प्लेस होते हुए देखा, गाड़ियों के ऊपर ईंधन, वो जो लकड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर बैठे हुए, बहुत से विजुअल्स हैं। शायद उनमें से कुछ जो है माजी से निकाल कर लोग इस वक्त भी सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं, लेकिन उनमें से बहुत से असली भी हैं।
صورتحال وہاں دگرگوں ہو چکی ہے. حالانکہ تیرا ویلی میں اس وقت برف باری ہوئی ہے, شدید موسمی حالات پیدا ہو چکے ہیں, اور بہت سے لوگ ڈسپلیس ہیں جن کو سیٹل کرنے کے لیے خود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا گئے, ان کے بعد مینا خان افریدی, اور پھر جناب شفیع جان صاحب کے ہم نے ویژولز دیکھے کہ وہ بھی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے گئے ہیں, پاک فوج جو ہے وہ بھی ان کی ہیلپ آؤٹ کر رہی ہے. یہ ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں. تو اب کیا اس کا اتنا بڑا اثر ہو چکا ہے, آفٹر شاک اتنا بڑا ہے کہ اب سب جو ہے اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ وہاں اس موسم میں آپریشن ہو نہیں سکتا, اور صوبائی حکومت نے 15 دسمبر 2025 کے اپنے اعلامیے میں جو کابینہ کا ایجنڈا, وہ جو ایجنڈا ہوتا ہے آئٹم نمبر شاید 36 تھا یا 37 تھا, وہ اس کے بعد سے ایجنڈا آئٹمز دینا بند کر دیے. کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے تو وہ ایجنڈا نہیں دے رہے. اس کے بعد شاید صوبائی حکومت پر اتنا پریشر بڑھ چکا تھا کہ آپ نے 4 ارب روپیہ ان کے لیے لیلوکیٹ تو کر دیا, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ آن بورڈ نہیں ہیں. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جناب یہاں پر امن جرگہ کیا, اور اس کے بعد ساری جماعتوں کو آن بورڈ لے کر اب جتنے بھی ملٹری آپریشنز ہیں ان کے خلاف ہے. اب وہ سارا معاملہ جو ہے اس کو جسے کہتے ہیں نا کنٹرول کرنے کے لیے وزارت اطلاعات میدان میں کودی ہے کہ بھائی جان سیاسی جسے حملہ کہتے ہیں, وزارت اطلاعات ایک سیاسی حملہ ہی کر رہی ہے نا, کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ آن بورڈ تھی, انہوں نے 4 ارب روپیہ کس لیے, تو بھائی جان اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ 4 ارب روپیہ جو آپ لوگ ڈسپلیس ہوں گے ان کی بحالی کے لیے ہوگا, ان کی مدد کے لیے ہوگا. اب اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کیا کہا تھا وہ بھی سن لیجئے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونے, آج کہہ رہے ہیں, وہ تو پتہ نہیں کب سے کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر کہہ رہا ہے آپریشن ہو رہے ہیں, ایز آف ٹوڈے بھی ہو رہے ہیں. بیکاز دی سیکورٹی, میں نے آپ پہلے بار بار کی, کچھ چیزیں فنڈامنٹلز ہیں جن کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا, کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. تو وزارت اطلاعات کو کم از کم اتنی بڑی پریس کانفرنس کو کینلی دیکھنا چاہیے تھا, آبزرو کرنا چاہیے تھا کہ اس ملک کے جس حکومت کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں, ترجمانی کر رہے ہیں, اس کے وزیر دفاع صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں, اور ادارہ جو پاک فوج ہے جنہوں نے آپریشن کرنا ہے اور صوبائی اور وفاقی حکومت کی اجازت سے کرنا ہے, وہاں پر لوگوں کو محفوظ بنانا ہے, اگر وہاں پر دہشت گرد ہے تو ان کو مار بھگانا ہے. تو اس میں کیا چیز تھی کہ آپ کو اتنی جلدی میں یہ اعلامیہ جاری کرنا پڑ گیا کہ وہاں صوبائی حکومت جو ہے وہ آن بورڈ ہے, ان کی اجازت سے وہاں پر آپریشن ہو رہا ہے. حالانکہ 2 گواہیاں آپ کے سامنے ہیں, حکومت وفاقی حکومت کے وزیر دفاع کہتے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, فوج کے ترجمان کہتے ہیں کہ بھائی وہاں ہو رہے ہیں آپریشن. تو دیکھتے ہیں یہ معاملہ آگے کیسے بڑھتا ہے, کیونکہ حالات جو ہے اب مزید خراب ہونے جا رہے ہیں. اور عمران خان پر ٹویٹر کے حساب سے جو کیس آج کل چل رہا ہے اس میں سب سے بڑا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ جناب عمران خان جو ہے عسکری اداروں کے سربراہان کے بارے میں جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ قابل قبول نہیں. بہتر جو ایک دوسرے کے ساتھ مسئلے ہیں وہ بیٹھ کے حل کر لیے جائیں, لیکن نہیں. اس کے بعد عمران خان پر ایک کیس چل رہا ہے جس میں کل ہی آپ کو پتہ ہے NCCI والوں نے ان سے پھر تفتیش کی, اور وہاں پر جو کچھ ہوا وہ بہت سے لوگ رپورٹ کر چکے ہیں, اس پر جانا اب اس وقت ضائع کرنا ہوگا. لیکن کیا ماضی ان سب لیڈران کا کلین ہے؟ مریم نواز صاحبہ کا ایک کلپ جو انہوں نے کراچی جلسہ جو PDM سیزن چلا تھا اس میں ایک تقریر کی تھی جس میں انہوں نے نام لیے بغیر یہی باتیں کی تھی جو آج عمران خان کر رہے ہیں. عمران خان نام لیتے ہیں, لیکن مریم نواز صاحبہ نے کسی بھی عسکری قیادت میں کسی کا نام نہیں لیا تھا. میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو یہ آواز سنوا دوں, کیونکہ بہت سے لوگ میرے ویڈیو میں کمنٹ کرتے ہیں کہ ہمیں کم از کم ان کی آوازیں نہ سنایا کریں, جو بتانا ہوتا ہے آپ خود بتا دیا کریں. لیکن کیا کریں, سنوانا گواہی کے طور پر بہت ضروری ہے. اب یہ آواز جو آپ سننے والے ہیں, میں نے تو لکھ دیا تھم نیل پہ خدا کی پناہ, لیکن میں کہتا ہوں کہ دل تھام کے سنیے. آج کل جو مزاحمت کے بعد مفاہمت, اور مفاہمت کے بعد آج کل حکومت میں شاہی خاندان بیٹھا ہوا ہے, ان کی دختر نیک اختر کیا ارشاد فرما رہی ہیں وہ سنیے, کیونکہ یہ آواز جو ہے یہ مریم نواز صاحبہ کی ہے. ہاں, نواز شریف نے یہ ضرور کیا کہ اس نے کرداروں اور اداروں کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دی ہے. 1 یا 2 افراد, یاد رکھو کراچی کے بہن بھائیوں, 1 یا 2 افراد ادارہ نہیں ہوا کرتے. 1 یا 2 افراد اداروں کی بدنامی کا باعث بنا کرتے ہیں, اور جب وہ ادارے کی آڑ لیتے ہیں تو اس میں پھر ادارے کے اوپر ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے. اگر ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں اور کریں گے, آپ ہماری فوج ہو, لیکن ہم ان کرداروں کی بات کر رہے ہیں.
جو سیاسی کردار ادا کرتے ہیں. تو کیا اس سے مراد لی جائے آج کی سیاست اور ماضی کی سیاست میں کتنا ایک فرق ہے؟ آج بھی عمران خان یہ کہتے ہیں یہ فوج بھی میری ہے، یہ ملک بھی میرا ہے، اور عسکری قیادت کے خلاف جو کہتے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. ماضی میں یہی باتیں مریم نواز صاحبہ کہتی رہی ہیں. لوگ بہت سے ثبوت جو ہیں اس وقت نکال کر میڈیا میں، سوشل میڈیا میں پھیلا دیتے ہیں. یہ آواز مریم نواز صاحبہ کی تھی. اب دیکھتے ہیں اس کے بعد مریم نواز صاحبہ اسی طرح اچھے برے جسے فیز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ چلتی ہیں، یا واقعی ادارے کی ایک پالیسی ہے کہ جس نے بھی ایسا کہا اس کے ساتھ یہی سلوک ہوگا، یا پھر جو وقت میں حاضر سربس ہو ان کے بارے میں آپ زبان ایسی استعمال کریں گے تو پھر یہ سزا ہوگی. اگر ریٹائر ہو جاتے ہیں آپ زبان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ سزا ہوگی. اب چلتے ہیں اس پلان کی جانب جو عمران خان کو مائنس کرنے کے لیے ایک بنایا جا رہا ہے. کیا عمران خان مائنس ہو سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے یہ مائنس عمران خان اسی وقت ہو سکتے ہیں جب عوام چاہیں گے. اگر عوام اس ملک میں جو اس وقت نظام درج ہے وہ نہیں جو نافذ ہے، جو درج ہے اس کے مطابق ووٹ کاسٹ کرتے ہیں. ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد وہ اپنی پسند کا لیڈر چنتے ہیں. اگر عوام کسی کو ووٹ دے تو ہاں، اگر نہ دیں تو نہ. جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوا کہ لوگ ریجیکٹ کر سکتے ہیں، باقی کسی کے پاس اختیار یہ تو ہے طاقت کے بل پر مینڈیٹ چھین لیا جائے، جو سیٹیں ہیں وہ ادھر سے ادھر کر دی جائیں، حکومت نہ دی جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، لیکن حق صرف عوام کے پاس ہے. اب یہ پلان جو ہے یہ بتا رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب. ایک سوال ان سے ہوتا ہے کہ اگر عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں تو جیسے ووٹر کی عمر والا کام کر رہے ہیں ویسے 70 سال سے اوپر والے کے الیکشن لڑنے پر پابندی لگا دی جائے، بل پاس کر لیں اور عمران خان کو آرام سے باہر نکال دیں. تو نجم سیٹھی صاحب نے اس پر جواب دیا اگر 70 سے اوپر والا قانون بنا کر عمران خان کو نکالا تو شہباز شریف، خواجہ آصف اور بہت سارے، بلکہ نواز شریف، آصف علی زرداری، یہ سب باہر ہو جائیں گے. اس طرح سے آپ نے خان کو نکال بھی دیا تو وہ باہر بیٹھ کر چلا لے گا، یعنی سسٹم اپنا چلا لے گا جیسے ابھی جیل میں بیٹھ کے عمران خان چلا رہا ہے. اس نے باہر بیٹھ کر کتنے سال کے پی کو چلایا، جیل سے بیٹھ کر وہ کے پی کو چلا رہا ہے. یہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. یعنی عمران خان کو مائنس کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر 70 سال والا آپشن بھی زیر غور آتا ہے، اگر آتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، آصف علی زرداری اور بہت سے بڑے بڑے ترم خان جو ہیں اس وقت بنے ہوئے وہ باہر ہو جائیں گے. لیکن رستہ صاف ہو جائے گا مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہ وہ وزیر اعظم کی ریس میں اب پھر اسی طرح تو برا میں اچھا، میں اچھا تو برا والی سیاست جو ماضی میں ہم نے دیکھی، جب اقتدار میں آ جائیں تو دوسری پارٹی بری اور باریاں چلتی رہیں. لیکن اب کیا کریں کہ دو پارٹیوں کو گھر تک محدود کر دیا ہے. ایک بڑی پارٹی جس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، اب اس پارٹی کی ایک صوبے میں صرف حکومت ہے، باقی 3 صوبوں میں جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، وفاق میں جو حالات ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. جو اس جماعت کے مینڈیٹ کے ساتھ کیا وہ بھی اب دیکھیں 2 سال پورے ہونے والے ہیں، لیکن جوں تک نہیں رینگ رہی کہ بھائی اس ملک میں کیا سسٹم کر دیا گیا. اب ان کو 70-75 سیٹوں تک محدود کیا ہو گیا. وفاق میں اپوزیشن لیڈر ان کا 5 ماہ بعد آ چکا، اور ایک صوبے میں جس میں حکومت ہے وہاں وزیر اعلیٰ چینج ہوتا ہے. گنڈا پور صاحب جاتے ہیں اور نام آتا ہے سہیل افریدی کا. عمران خان وہ نام دیتے ہیں کہ میرا اعتماد اس کے ساتھ ہے، اب اس کو سامنے آنا چاہیے. ان کے سامنے آنے کے بعد جناب ایک پریس کانفرنس پشاور میں کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد 2 پریس کانفرنس پنڈی میں کی جاتی ہے. اور لبے لباب اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں پسند نہیں، آپ نہ آئیں. وہاں سے بھی ایسے ہی رد عمل دیا جاتا ہے کہ یہ جو ملٹری آپریشنز ہے یہ میں نہیں ہونے دوں گا، ڈرون اٹیکس نہیں ہونے دوں گا، اگر کولیٹرل ڈیمیج ہوا تو پھر میں FIR کاٹوں گا. سول ایڈ انعام وہ آپریشنز میں وہ انہوں نے ختم کر دیا. اس کے علاوہ 9 مئی کی انکوائری، ریڈیو پاکستان پر حملہ، پھر اب ایک کمیٹی بنا کر 8 فروری 2024 کے انتخابات پر داندلی جو ہوئی اس پر وہ کمیٹی بنا رہے ہیں. یعنی سارے وہ کام کر رہے ہیں جو ادھر منظور نہیں ہے. اب اس تناظر میں سب سمجھ رہے تھے کہ شاید معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، کوئی گورنر راج لگ جائے گا، کوئی ایمرجنسی آ جائے گی، یا صوبے کے حالات اس طرح ہو جائیں گے، ڈکلیئر کر دیے جائیں گے کہ یہاں پر امن و امان کی صورتحال اتنی دگرگوں ہو چکی ہے کہ یہاں پر یہ حکومت نہیں چل سکتی، یہاں پر ایمرجنسی نافذ ہوگی اور گورنر کو سارے اختیارات دے دیے جائیں گے. آرٹیکل شاید 232 یا 234 ہے جس کے تحت یہ سب کچھ کر دیا جائے گا. لیکن اس صورت میں بھی کیا آپریشنز کے بعد کوئی گارنٹی ہے کہ یہاں سے دہشت گرد جو ہیں وہ بھاگ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے؟ اس طرح کے تبصرے شروع ہو چکے. اب ان سارے معاملات کے درمیان سہیل افریدی صاحب ایک نیا، میں کہتا ہوں خطرناک قسم کی عوام کے درمیان کھڑے ہو کر یہ بات کر دیتے ہیں کہ پہلے کوشش کی گئی ہے گورنر راج، رجیم چینج، اور اب آخری آپشن
مجھے قتل کر دیا جائے۔ ماضی میں بہت سے سیاستدان جو ہیں وہ اس ملک کی جو نہ نظر آنے والی سیاست ہے اس کی بھیڑ چڑھے ہیں، جانیں لی گئی ہیں۔ عمران خان پر خود قاتلانہ حملہ ہوا، ان کی قسمت اچھی، اللہ نے ان کو زندگی دی، وہ 3 نومبر وزیر آباد حملے میں بچ گئے۔ اب سہیل آفریدی صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی غلط ہو جائے، کیونکہ ان کے پہلے جلسے کے موقع پر جب وہ پشاور سے 4 سدہ جا رہے تھے تو آپ کو یاد ہونا چاہیے ان کو ایک وارننگ دی گئی تھی کہ آپ 4 سدہ نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اب یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے یا یہ جو لوگوں کو خبر دی جا رہی ہے یا لوگوں کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان نے بھی کہا ہوا ہے کہ اگر مجھ کو کچھ ہو گیا تو ایک ویڈیو میسج ہے جو میں نے ریکارڈ کروایا ہوا ہے جس میں ان لوگوں کے نام میں نے بتا دیے جن کے وجہ سے میری جان جا سکتی ہے، تو آپ لوگوں نے ان قاتلوں کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے۔ اب سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ اس وقت سیاسی درجہ جو ہے وہ تھرمامیٹر بھی پھاڑ کے اوپر چلا گیا ہوا ہے۔ سنیے۔ ویڈیوز میں ایک ادارے کا ڈیجی وہ پرسکرائب کرتا ہے اور یہ مجھے اس میں ویڈیو چلاتا ہے، شرم آنی چاہیے۔ ویڈیو چلائی گئی پریس کانفرنس میں، سنیں میری بات غور سے سنیں، بہت ضروری بات دینا میں لگا ہوں۔ جب اس حوالے میں شکست ہوئی تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ 3 آپشن ہے، یا خیبر پختونخوا میں گورنر نے چنے کو، یا سہیل آفریدی کو نااہل کر کے ریجیم چینج آپریشن ہوگا۔ اگر ان دونوں میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر سہیل آفریدی کو مار دیا جائے گا۔ اب یہ جتنی بڑی وہ بات کر رہے ہیں، اللہ خیر کرے، اگر ایسا کچھ ہو گیا جیسے وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں اور آپشنز بتا رہے ہیں کہ 2 آپشنز ناکام ہو چکے ہیں، لوگوں نے ناکام بنا دیا، اب تیسرا آپشن جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، یعنی ان کی جان چلی جائے۔ اب اس پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے؟ اللہ خیر کرے، بیٹھ کے ان کو بات کر لینی چاہیے، اور جتنے بھی یہ فاصلے بڑھ چکے ہیں اس سے پاکستان کا، خیبر پختونخوا کی عوام کا، اس ملک کی سیاست کا، اس ملک میں آنے والے مستقبل یعنی نوجوانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ 3.5 سال میں ملک کہاں تک پہنچا دیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ نہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہے، نہ معیشت بہتر ہے، نہ سرمایہ کاری بہتر ہے، نہ روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، لوگوں کے کاروبار تباہ ہو چکے، لوگ یہاں سے جا کے دوسرے ملکوں میں بسنے لگے، پہلے نمبر پر ہم اس میں آگے، لیکن کسی کو ذرا ہوش نہیں آیا کہ کیا ضد اس ملک سے زیادہ بڑی ہے۔ جو شخص اس ملک کی آزادی کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے امریکہ کے سامنے کھڑا ہے کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ کے، تو اس کے لیے یہاں پر سیاست تنگ کر دی گئی ہے، زمین تنگ کر دی گئی ہے، کیونکہ وہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا تھا، اور اس کے بعد اس نے وہ ثبوت بھی لوگوں کو دیے، پھر جو کیس چلے وہ بھی سب کے سامنے۔ اب ہماری تو دعا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی اللہ حفاظت فرمائے، اور جس طرح کا انہوں نے عوام کے درمیان کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا، اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو۔ اس ملک کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور مل کے چلنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات وہ رہ گئی نواز شریف صاحب والی، نواز شریف صاحب سے ایک سوال ہوا ہے، ملاقات ہوئی تھی سہیل وڑائی صاحب کی، سہیل وڑائی صاحب نے جناب ان سے کہا کہ آپ بس کریں، معاملات کو ختم کریں، عمران خان سے اختلافات جو ہیں ان کو ختم کریں، بدلہ نہ لیں۔ تو جناب وہ سوائے بجائے اس کے کہ جو آج کل ان کے بھائی اور ان کی پارٹی جو ہے منجن بیچ رہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہو، نواز شریف صاحب چاہتے ہیں یہ ہو، تو انہوں نے وہ بھانڈا پھوڑ دیا ہے کہ انتقام کی آگ میں آج بھی نواز شریف صاحب جل رہے ہیں، زرد پیلے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی عمر جو ہے وہ کافی ہو چکی ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، لیکن وہ کسی بھی صورت عمران خان کو معاف کرنے یا ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہو۔ تو ان کی پارٹی جو کہتی ہے نا، ماضی میں جب عمران خان صاحب گرے تھے، یہ ان کے گھر عیادت کے لیے چلے گئے تھے، تو وہ بھی ایک سیاسی سٹنٹ تھا۔ سیاستدان یہ کرتے ہیں، دوسروں سے بہتر نظر آنے کے لیے کرتے ہیں۔ کیا نواز شریف صاحب کے پاس لندن میں خود چل کر بے نظیر نہیں گئی تھی؟ ان دونوں نے وہاں بیٹھ کر چارٹر آف ڈیموکریسی نہیں کیا تھا؟ اور چارٹر آف ڈیموکریسی کو 2008 میں پاؤں کے نیچے کس نے روندا تھا؟ کیا یہ چیزیں بھول گئے؟ نواز شریف صاحب نے 8 بلکہ 6 ہفتے بعد ہی
ساتھ چھوڑ دیا تھا پیپلز پارٹی کا اور کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ چلے گئے تھے. اور یہی خواجہ آصف صاحب جو تھے یہ پٹیشن لے کر گئے تھے کہ اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو نااہل ہونا چاہیے کیونکہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پر اسود زرداری کے خلاف خط نہیں لکھا جس کی بنیاد پر وہ نااہلی ہوئی تھی. تو ماضی اتنا تلخ ہے ان کا کہ یہ انتقام کی آگ سے نہیں نکل سکتے. اور عمران خان جنہوں نے انہیں ایکسپوز کیا وہ کہتے ہیں میں عام معافی دینے کو تیار ہوں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں معاف نہیں کریں گے. اب دیکھتے ہیں آگے چل کر مزید کیا سیاست ہمیں رنگ دکھاتی ہے. فی الحال اس ویڈیو سے کرامت مغل کو اجازت دیجیے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اللہ حافظ.